अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज दिसंबर की 21 तारीख और एक बड़ी अहम खबर, सेंसिटिव टॉपिक जिसे कहते हैं, हसास ये मौजू है। वो है नया डीजीआईएसआई कौन होगा। इस पे बात करेंगे और लेकिन इससे पहले दो बड़ी अहम खबरें हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। एक तो ढाका से मुसलसल खबरें आ रही हैं, वहाँ पे उस्मान हादी जो एक स्टूडेंट लीडर मारा गया था पिछले दिनों, नकाबपोश लोगों ने उसे ढाका में मार दिया था, जिसके बाद से वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं। उसका नमाज जनाजा कल हो गया और उसको दफनाने के बाद भी वहाँ पे मुजाहरे जारी हैं। लाखों लोगों ने उस जनाजे में शिरकत की और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि पिछले 1.5 साल से बांग्लादेश में जो तब्दीली हुई है हुकूमत की, उसके बाद से इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है इस बात से कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बहुत बढ़ गया है और चीन का इन्फ्लुएंस भी बढ़ता जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं। और ये इन्फ्लुएंस अभी तक तो आपको सिर्फ सियासी और सफारतकारी में नज़र आ रहा होगा, लेकिन कुछ अरसे बाद अ, ये जो रुझान है इस तरफ जाता दिखाई दे रहा है कि मिलिट्री लेवल पे भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर होंगे। और इस वजह से इंडिया में इस बात को ये कहा जा रहा है कि 1971 के बाद बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अहम इशू है इस वक्त बांग्लादेश का इंडिया के लिए। चैलेंज है बांग्लादेश में। इंडिया के लिए जो जज्बात हैं वो बहुत नफ़रत अंगेज़ होते जा रहे हैं। ज़ाहिर है एक साइकिल है कुदरत का, वो चला है और दो कौमी नज़रिया दोबारा वहाँ पे ज़िंदा हो रहा है। ये क्या शेप लेता है ये अगले इंतखाबात के बाद वाज़ेह हो जाएगा, जो अगले साल के मार्च 2026 में ड्यू हैं बांग्लादेश में इंतखाबात। उसमें कौन सी जमात जीतती है, उसकी क्या पॉलिसी होती है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से, चीन के साथ ताल्लुकात के हवाले से और इंडिया के साथ। इसीलिए इंडिया ने टारगेट किया है उस्मान हादी को। रॉ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इसके अलावा मज़ीद कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनका नाम लेके इंडियन एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि वो भी हमारी हिट लिस्ट पे हैं और उनको भी मार दिया जाएगा। और वजह यही है कि वो नहीं चाहता, इंडिया नहीं चाहता कि ऐसे लोग जो इंडिया मुखालिफ हैं वो अगले इंतखाबात में कामयाब होकर आएँ और हुकूमत में अहम ओहदे ले लें। देखते हैं कि ये कशमकश किस तरह और कब तक और कैसे जारी रहती है। दूसरी बात, इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को अदालत ने तोशाखाना 2 केस में 17 साल कैद की सज़ा दी है और ये फ़ैसला भी कल आया है। और उसके बाद जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं अदालत में, जब ये फ़ैसला सुनाया गया तो इमरान खान और बुशरा बीबी वहाँ मौजूद थे और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बहुत गुस्से में थे। जज साहब ने यह भी कहा है कि सज़ा इससे ज़्यादा बनती थी लेकिन मैंने कम दी है क्योंकि इमरान खान की उम्र बहुत ज़्यादा है और बुशरा बीबी एक खातून है, इसलिए सज़ा नरम रखी गई है। 17 साल कैद नरम है, ये आप खुद फैसला कर लें। और इसको कंपेयर करें, फैज़ हमीद को जो सज़ा दी गई है वो 14 साल कैद की है और वो उन मामलात पे है, लेकिन जो जिसमें म्यूटनी का अभी चार्ज उन पे नहीं लगाया गया, वो केस अभी नहीं हुआ, 9 मई का है। और लॉन्ग मार्च जो 2022 में किया गया था उसका इसमें फ़ैसला नहीं है। 2021 में किया गया था, 2022 में। तो वो फ़ैसले, वो केसेस अभी चल रहे हैं, उन पे क्या सज़ा मिलती है। कहा ये जा रहा है कि कैपिटल पनिशमेंट होगी या नहीं होगी, ये तो वक्त ही बताएगा और पॉलिसीज़ बताएंगी पीटीआई की कि वो किस रास्ते पे चलना चाहते हैं। तो इस वक्त तक की सिचुएशन ये। और इस सज़ा के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि फैसल वावडा जो सेनेटर हैं और उनका बहुत करीबी ताल्लुक है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उन्होंने 3:29 20 दिसंबर को सुबह के वक्त एक ट्वीट किया और उसी दिन दोपहर के बाद कुछ घंटों बाद ये सज़ा सुनाई गई। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जैसे कहा था दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है, कान से बहरे और आंख से अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं माने, ये अभी इब्तिदा है, आगे इंतहा और क़यामत बाकी है। वो इंतहा और क़यामत क्या होगी, वो केसेस हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है और उसमें फैज़ हमीद और इमरान खान दोनों इंडाइट होंगे और उन पे फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। क्या फ़ैसला आता है ये वक्त बताएगा, लेकिन जो कुछ फैसल वावडा ने कहा उसके मुताबिक चल रहा है और वो यही कह रहा है फैसल वावडा कि पीटीआई अपनी पॉलिसी नहीं बदल रही और पॉलिसी नहीं बदलेगी तो ये मामलात इसी तरह जारी रहेंगे। तो अब देखते हैं, ये सियासी कशमकश पाकिस्तान में भी जारी है, बांग्लादेश में भी जारी है। इसके साथ साथ जो एक अहम पाकिस्तान में तब्दीली आने वाली है वो डीजीआईएसए की तकर्री है। नया डीजीआईएसए कौन आएगा? मौजूदा डीजीआईएसए आसिम मलिक जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं,
وہ 30 ستمبر 2024 کو انہوں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا. انہیں 1 سال 2 مہینے ہوئے ہیں اس عہدے پر، 3 مہینے ہوئے ہیں، 1 سال 3 مہینے اس عہدے پر ہیں، اور ان کو ایک ایکسٹینشن بھی دی گئی کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج آ گئی تھی، اور وہ ایکسٹینشن کب تک جاری رہتی ہے اس کا فیصلہ تو حکومت ہی کرے گی. لیکن اب مارچ میں ہی جب بنگلہ دیش میں انتخابات ہونے ہیں نئے، اس وقت پاکستان میں فروری اور مارچ میں کچھ لیفٹیننٹ جنرلز ریٹائر ہوں گے، اور پھر مزید میجر جنرلز کو ترقی دی جائے گی جو لیفٹیننٹ جنرل بنیں گے. ان میں جو بہت سارے نام ڈسکس ہو رہے ہیں، اس میں ایک نام میجر جنرل فیصل نصیر کا ہے، جو اس وقت ڈی جی سی ہیں ISI میں، اور بہت بااعتماد وہ آفیسر ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے. ان کا نام لیا جا رہا ہے DGISI کے لیے، اور اس کی ظاہر اور بھی لوگ چاہتے ہیں DGISI بننا. کس کے سر پہ یہ ہما بیٹھتا ہے؟ یہ کیونکہ پاکستان میں یہ دوسرا بڑا طاقتور عہدہ ہے آفٹر آرمی چیف، تو اس لیے بات بہت زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ میرے کچھ صحافی دوست جو ہیں مہربان بھی ہیں میرے، میں جب ان چیزوں پہ ڈسکس کرتا ہوں تو وہ پھر ٹویٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز پسند نہیں کی جا رہی. لیکن کیا کریں، تصویر ایک آئی ہے، اور وہ تصویر میں نے نہیں جاری کی، وہ تصویر حکومت کی طرف سے ISPR کی طرف سے جاری ہوئی ہے، اور وہ تصویر ہے لیبیا کی، جہاں پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر لیبیا کے دورے پر گئے. وہاں ان کی ملاقات وہاں کے فیلڈ مارشل خلیفہ بالقاسم حفتار کے ساتھ ہوئی. اس میٹنگ میں دونوں طرف سے یونیفارمڈ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس ٹیبل پہ، اور پاکستان کی طرف سے جو وفد وہاں پہ موجود تھا اس میں ایک صاحب آخر میں سویلین کپڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے، جن کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہیں. مجھے بھی نہیں معلوم تھا. جب میں نے وہ تصویر دیکھی تو میں سمجھا شاید پاکستان کے سفیر ہیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ پاکستان کے اگر سفیر ہیں تو وہ آخر میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ ان کو تو فیلڈ مارشل کے بالکل ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا. اور پھر میں نے سوچا شاید کوئی اور سفارت خانے کے وہ افسر ہوں گے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پھر ایک ٹویٹ ہوا جس میں بتایا گیا کہ یہ فیصل نصیر ہیں جو DGC ہیں. میں ان کی جو تصویر دیکھ چکا تھا وہ بہت پرانی ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی. اس وقت شاید وہ کرنل یا بریگیڈیئر تھے، اور اس میں ان کی جو تصویر ہے وہ اس والی تصویر سے مختلف تھی. اب اس تصویر کے آنے کے بعد چمگوئیاں شروع ہو گئی سوشل میڈیا پہ. ظاہر ہے مین اسٹریم میڈیا تو ان ایشوز کو ٹچ نہیں کرتا، لیکن سوشل میڈیا میں اس پہ بہت تبصرے ہوئے، اور کہا گیا سمبولیکلی کہ یہ تصویر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پیغام دے دیا گیا ہے، خاموش پیغام، کہ اگلے DGISI فیصل نصیر ہوں گے. اور پھر اس پہ تبصرے شروع ہو گئے، اور سب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہی نیکسٹ DGISI ہیں. اب اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے حکومت نے کرنا ہے، وزیر اعظم پاکستان نے کرنا ہے. وہ کب کریں گے اس کا بھی ابھی کلیئر نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اگر فیصل نصیر نے DGISI بننا ہے تو ان کی پہلے پروموشن ہوگی، اور پھر ان کو DGISI کا ان کی تقرری کی جا سکتی ہے، اور وہ فروری مارچ تک ہی ممکن ہے، کیونکہ اس وقت جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوں گے ان کی جو ویکینسیز ہوں گی وہاں پہ پروموشن دی جائے گی. اب یہ کچھ میں نے اپنے سورسز سے چیک کیا تو سورسز سے یہ پتہ چلا کہ یہ واقعی ایک انڈیکیشن ہے اس طرف کہ اگلے DGISI فیصل نصیر ہی ہوں گے. اور لیکن حتمی بات تب تک نہیں کی جا سکتی جب تک کہ نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو. اور نوٹیفیکیشن سے مجھے یاد آ گیا وہ نوٹیفیکیشن جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جاری ہونا تھا، جس میں انہیں چیف آف ڈیفنس فورسز مقرر کیا گیا، اور جب وہ ڈیلے ہوا تو اس دوران بہت ساری آپشن ڈسکس ہو رہے تھے، اور ایک تجویز یہ تھی کہ عاصم ملک جو اب میں نے آپ کو بتایا DGISI ہیں 30 ستمبر 2024 سے، ان سے پہلے جو DGISI تھے ندیم انجم، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے لیے حکومت یہ چاہ رہی ہے، اور سیاسی جماعت جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ندیم انجم کو DGISI لگا دیا جائے. اور اس پہ سوال یہ ہوا کہ کیا ریٹائرڈ جنرل DGISI لگ سکتا ہے؟ تو اس کی ایک مثال ماضی میں ہے جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے جنرل شمس الرحمان کلو کو، جو ریٹائرڈ ہو چکے تھے، ان کو DGISI لگایا تھا، لیکن وہ تجربہ بہت کامیاب نہیں ہو سکا.
اور اس کے لیے جو سول ملٹری جو اس وقت ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے اس میں ملٹری سائڈ نے اس بات سے ایگری نہیں کیا کہ ندیم انجم کو DGI سے لگایا جائے. تو پھر یہ بات ہوئی کہ کیا ندیم انجم کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگایا جا سکتا ہے. اس کی بھی کوشش ہوئی لیکن اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ان کو نہیں لگایا گیا. پھر ایک تجویز یہ بھی تھی کہ ان کو پاکستان کا امریکہ میں سفیر لگا دیا جائے لیکن وہ تجویز بھی نہیں مانی گئی. تو اب ندیم انجم کا لگتا ہے کہ ان کی کہانی ختم ہو چکی ہے. فی الحال یہ لگ رہا ہے. آنے والا وقت میں کچھ تبدیلی ہو جائے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. آج تک کی سچویشن یہ ہے کہ ندیم انجم صاحب کو شاید کوئی بڑا عہدہ نہ ملے موجودہ سیٹ اپ میں. تو اس وقت جب یہ بات ہوئی اس کے بعد سے ندیم انجم صاحب کے چانسز کم ہو گئے ہیں. تو اب DGI کی پوزیشن کس کے پاس جاتی ہے؟ ابھی تک جو فرنٹ رنر کینڈیڈیٹس میں DGC فیصل نصیر صاحب جو میجر جنرل ہیں ان کے چانسز سب سے زیادہ ہیں کہ وہی اگلے DGI ہوں گے. اور اس کو مزید جو اس تاثر کو جو تقویت ملی ہے وہ اس بات سے ملی ہے کہ لیبیا میں ہی ایک کانفرنس ہو رہی ہے جہاں پہ بہت سارے ملکوں کے انٹیلیجنس کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہاں سے ایک تصویر آئی ہے. اس تصویر میں بھی DGC فیصل نصیر وہاں پہ بیٹھے ہیں. تو اس سے لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں ISI کے سمجھنے کے لیے ان کو ان میٹنگز میں لے جایا جا رہا ہے, ان کو ایسی کانفرنسز میں بٹھایا جا رہا ہے تاکہ وہ تیاری کر سکیں اور کچھ مہینے ان کو دیے جا رہے ہیں. اور اگر میں ماضی میں جاؤں تو اس میں یہ روایت رہی ہے کہ DGI سے جو بھی آتا ہے اس کی اناؤنسمنٹ 1 یا 2 یا 3 مہینے پہلے بھی ہو جاتی ہے. آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ وقت سے پہلے نہیں ہوتی. ان کی اناؤنسمنٹ عین اس وقت ہوتی ہے جب 1 یا 2 دن رہ جاتے ہیں ان کے جانے میں تاکہ کوئی بھی بے یقینی نہ ہو. اگر آپ راحیل شریف کی اپوائنٹمنٹ دیکھیں, اگر آپ عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ دیکھیں تو بالکل 2 دن پہلے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور پھر نئے چیف کی. لیکن DGI کی اناؤنسمنٹ کافی مہینے پہلے ہو جاتی ہے اور اس دوران ان کو بریفنگ مختلف دی جاتی ہیں تاکہ ان کا ایکسپوجر ہو سکے کہ ISI کن کن پروجیکٹس پہ کس طرح کام کر رہی ہے. لیکن DGC تو وہیں پہ موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں انہیں پتہ ہوگا کہ ISI کیا کیا کر رہی ہے اور کن کن معاملات کو ان کو دیکھنا ہے. اس کے باوجود اگر وہ DGI آ رہے ہیں تو 3 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے ان کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ تمام معاملات کو اپ فرنٹ فرسٹ سیٹ ان کو دی جا رہی ہے کہ وہاں بیٹھیں, دیکھیں اور سنیں اور ان میٹنگز میں موجود ہوں جن میں بہت اہم ڈسکشنز ہو رہی ہیں. کیا اگلے امریکہ کے دورے میں جب عاصم منیر صاحب جائیں گے تو DGC فیصل نصیر بھی ان کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ تو وقت بتائے گا. لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اور فیصل نصیر کو DGI سے اگر لگایا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پچھلے 3 سال سے, بلکہ 3 سال سے بھی انہیں زیادہ ہو گئے ہیں, 3.5 سال شاید ہو گئے ہیں, وہ وہاں پہ موجود ہیں, شاید 4 سال سے موجود ہیں. مجھے ایگزیکٹ ان کی ڈیٹ اس وقت یاد نہیں آ رہی. لیکن ندیم انجم جب آئے تھے DGI تو وہ اس وقت قمر جاوید باجوہ آرمی چیف تھے اور شہباز شریف ہی پرائم منسٹر تھے. اس وقت وہ ان کو لایا گیا تھا اور تب سے وہ DGC ہی ہیں. انہوں نے بہت اہم کام پروجیکٹس پہ کام کیا اس وقت سے لے کے اب تک اور انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے. جو ندیم انجم صاحب کے خلاف بات گئی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس جو ان کو ٹارگٹس تھے جو انہیں اچیو کرنے چاہیے تھے آج DGI وہ نہیں اچیو کر پائے. بعض ٹارگٹس یا وہ پوری طرح اچیو نہیں کر پائے. تو اس سے زیادہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سینسٹیو ٹاپک ہے. تو اس لیے ندیم انجم صاحب کے یہ جو بیلنس شیٹ ہے اس میں شاید ان کے مارکس اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے DGC فیصل نصیر کے ہیں. باقی ان کے جو کنٹینڈرز ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا کیونکہ پھر میرے صحافی دوست مہربان جو بھی ہیں وہ شاید پھر ٹویٹس کرنا شروع نہ کر دیں. اس لیے میں بہتر ہے کہ میں اپنی اس ولاگ کی جو رینج ہے توجہ ہے وہ صرف اسی معاملے پہ رکھوں. تو اگلے 2-3 مہینوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا اور اب تک کے جو آثار ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 60% to 70% چانسز ہیں اس بات کے کہ فیصل نصیر ہی نیکسٹ DGI ہوں گے. لیکن حتمی بات تب تک نہیں کی جا سکتی جب تک کہ نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو جائے اور نوٹیفیکیشن کا انتظار آپ بھی کریں ہم بھی کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اور اگر
آپ کو میرے ولاگس پسند آ رہے ہیں تو اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو سبسکرائب کریں اور اس کمیونٹی کا حصہ بنیں جہاں پہ ہم تمام ٹاپکس کو ایکوریسی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. آپ کے پاس انفارمیشن ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں اور کچھ اپنا انالیسس بھی دیتے ہیں. ہمارے انالیسس سے ڈفرینس آف اوپینین تو ہو سکتا ہے لیکن انفارمیشن جو ہم آپ کو دیں گے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ وہ بالکل ایکوریٹ ہو, جو صحافتی اصولوں پہ پوری اترتی ہو, اور ہم جو بھی انالیسس کریں اس کو تہذیب اور تمیز کے دائرے میں رہ کر کریں. ہمارا ملک ہے, اس میں جو بھی فیصلے ہونے ہیں اس کے اثرات ہم پہ پڑنے ہیں, عوام پہ پڑھنے ہیں, اس لیے ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ ہمارا حق بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے. تو آپ بھی اس کمیونٹی کو جوائن کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں. آج کے لیے اتنا ہی. ہیپی سنڈے اینڈ خدا حافظ.